मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। पाकिस्तान से किसी ने पूछा कुरान ख्वानी करना क्या सही है। देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुरान ख्वानी। दो किस्मों की कुरान ख्वानी होती है, एक इसाले सवाब के लिए और एक बरकत के लिए। इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी चूँकि एक इबादत है, इबादत के तौर पे ये काम किया जाता है और इबादत के लिए हमें सबूत चाहिए। तो हमें नहीं मिलता कि इज्तिमाई तौर पर सहाबा कराम ने कहीं भी इसाले सवाब किया हो। इनफरादी तौर पर के तो सबूत की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि किसी ने दिल में नीयत की हो तिलावत से कि इसका सवाब फ़लाँ को पहुँचे, तो क्या पता चलेगा हमें। उसके लिए तो कोई रिवायत में इसका तज़किरा थोड़ी होगा, ये तो दिल की हालत है। क्योंकि सिर्फ आप ये दिल में नीयत कर लें मैं जो ये मैं इबादत कर रहा हूँ इसका सवाब फ़लाँ को मिले, तो इसी को इसाले सवाब कहते हैं। अब किस सहाबी ने दिल में नीयत की नहीं की उस बारे में रिवायत में हमें मिलता नहीं है, और ये दिल की चीज़ है, इस पर हम मुत्तले हो नहीं सकते। तो हमें हदीस से इतना पता चलता है कि नेकी करके मैयत को उसका सवाब पहुंचाया जा सकता है, इतना हमें सबूत मिलता है। स्पेसिफिक कुरान का नहीं मिलता। तो जब नेकी का सबूत मिलता है तो कुरान भी एक नेकी है, तो वो पढ़ के भी सवाब पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इज्तिमाई तौर पर कुरान पढ़ना, ये अगर सहाबा के दौर में होता तो ये तो नज़र आने वाली चीज़ है ना, तो इसका सबूत होता। जब नहीं है तो इसका मतलब सहाबा में ने यह काम नहीं किया। हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हमें नहीं मिलता कि हज़रत उमर ने लोगों को जमा करके कुरान पढ़ाया हो। हज़रत उमर की शहादत के बाद हमें नहीं मिलता हज़रत उस्मान ने लोगों को कुरान ख्वानी करवाई हो। तो ये कुरान ख्वानी करना इसाले सवाब के लिए बहरहाल ये हमारी नज़र में बिदअत और नाजायज़ अमल है। बाकी बरकत के लिए कुरान ख्वानी करना, तो बरकत का ताल्लुक़ है रुक़िया से। वो एज़ ए रुक़िया होता है। रुक़िया कहते हैं दम। जैसे सूरह बकरा पढ़ते हैं आप, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ते हैं, तो ऐसे ही इज्तिमाई तौर पर लोग कुरान पढ़ लेते हैं घर में कि बरकत होगी दुकान में मकान में। तो ये बतौर इबादत नहीं है, बतौर रुक़िया के। और रुक़िया इलाज होता है, तो इलाज के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। तो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस तौर पर ये रुक़िया साबित हो, क्योंकि बतौर इलाज है ना, तो कोई भी आयत पढ़ी जा सकती है, किसी भी तरह से पढ़ी जा सकती है। तो इसलिए बरकत के लिए कुरान ख्वानी बज़ाते ख़ुद एक जायज़ अमल है, इसाले सवाब के लिए जायज़ नहीं है। हाँ, बाज़ उलमा ने बरकत के लिए कुरान ख्वानी को भी इसलिए मना किया कि इससे बिदअत की तायीद होती है। तो ये बहरहाल एक इख्तलाफी मसला है। जो मसले में इख्तलाफ आ जाए तो उसमें शिद्दत ठीक नहीं है। कोई कर रहा है तो वो हमारे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, सलीम भाई, वो कहते हैं आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को ठोको नहीं। उनका एक डायलॉग है। तो जो कर रहा है उसको रोको नहीं, नहीं कर रहा है तो उसको ठोको नहीं, जाने दो उसको। नो शहरो फ़िरोज़ पाकिस्तान से, अगर कुरान पाक याद हो और अय्याम हैज़ में ज़बानी पढ़ा जाए तो क्या ये सही है या नहीं? नहीं, हैज़ में कुरान नहीं पढ़ सकते। इस पर मैं मुदल्लल क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। सैफुद्दीन ज़िया दिल्ली से, मेरे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं जिसका टाइम 12:30 है, तो मैं ज़ोहर की नमाज़ किस वक्त अदा करूँगा? भाई मुझे नहीं पता आपके यहाँ ज़ोहर के टाइम शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है। तो इम्तिहान अगर 12:30 पे शुरू हो रहा है और ज़ोहर का वक्त पहले शुरू हो जाता है तो पहले पढ़ लें ज़ोहर की नमाज़। और अगर ज़ोहर का वक्त 12:30 तक शुरू नहीं होता तो फिर इम्तिहान ख़त्म होने के बाद अगर ज़ोहर का वक्त कायम रहता है तो पढ़ लें, इम्तिहान ख़त्म होने के बाद पढ़ लें। और अगर आप समझते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में जितनी देर बैठूंगा ज़ोहर का पूरा वक्त ख़त्म हो चुका होगा, नक्शे में देख लें, मैप में, यानी जो जदवल होता है ना जिसमें नमाज़ों के टाइम होते हैं, तो फिर आपको इम्तिहान के दौरान नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। उसका तरीका ये है कि आप किसी बहाने से चले जाएँ, वॉशरूम चले जाएँ या कहीं भी वज़ू कर लें और फिर जाके जल्दी से 4 फ़र्ज़ पढ़ लें। आप सुन्नतें ऐसी मजबूरी में छोड़ दें आप, लेकिन फ़र्ज़ नमाज किसी कीमत पे क़ज़ा नहीं हो सकती, खूब समझ लें। आयशा अख्तर राजस्थान इंडिया से, हमारे यहाँ 2 बातें बड़ी आम हैं। एक ये कि हशर में एक सवाल होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका पीर कौन है। अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो जहन्नम में जाएंगे। दूसरी ये कि जिसका कोई पीर नहीं होता इसका पीर शैतान होता है, इसलिए पीर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेहरबानी करके बताएं क्या ये बातें दुरुस्त हैं। देखें, पहली बात तो बिल्कुल ही कलअदम है कि हशर में सवाल होगा आपका पीर कौन है। ना पीर का सवाल होगा ना मंगल का सवाल होगा, जहन में रखें। बाकी ये कि जिसका पीर कोई नहीं होता उसका पीर शैतान होता है, ये किसी हद तक दुरुस्त भी है, किसी हद तक गलत भी है। दुरुस्त इस सेंस में है कि आमतौर पर जब आपके पास इल्म नहीं होता और आप साहिब इल्म को अपना रहबर भी नहीं बनाते तो आप गुमराह हो जाते हैं। फिर गुमराह लोग आपको गुमराह कर देते हैं, गलत किस्म के स्कॉलर्स के हत्थे चढ़ जाते हैं आप। तो सही उलमा जो सही इल्म रखते हैं उनको पीरो मुर्शिद बनाएं आप, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि कुरान में, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें इल्म नहीं है तो अहले इल्म से पूछो, उनसे रब्ता करो। तो इस सेंस में उलमा पीरो मुर्शिद होते हैं। तो आप जिसको बेहतर समझें कि ये इसके पास तक़वा ज़्यादा है, इल्म ज़्यादा है, तो उसको अपना बड़ा बना लें।
لیکن وہ خود سنت کا متبع ہو، خود توحید پرست ہو، بدعتی نہ ہو، شہوت پرست نہ ہو، حب دنیا کا مریض نہ ہو، تو یہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ بے لگام اونٹ جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو اس کا رزلٹ دیکھیں نا آپ، جو علماء کو فالو نہیں کرتے پھر کدھر جاتے ہیں وہ. اور غلط مطلب اس کا یہی ہے کہ وہ پیر بنانا گویا فرض ہے. تو بھائی فرض نہیں ہے، اصل ہے قرآن و سنت پہ چلنا. تو علماء کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ آپ چل لیں. بے شک کسی کو پیر و مرشد نہ بھی بنائیں، تو جو اصل ہے شریعت کو فوکس کرنا. تو اگر کوئی پیر بنائے بغیر بھی شریعت پہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پیر شیطان ہے. ہاں چلے وہ علماء کی نگرانی میں ہی، تو عملی طور پر علماء ہی کو پیر بنائے گا وہ، لیکن زبان سے نہیں کہے گا کہ میرے پیر ہیں وہ. محمد حارث انگلینڈ سے، یہاں 90% مرغی کے انڈوں میں سرخ اسپاٹس ہوتے ہیں. معلوم ہوا ہے کہ مرغی کی فارم میں چہل قدمی کی وجہ سے یا دیگر کسی وجہ سے کوئی نس ڈیمیج ہو جاتی ہے، رہنمائی فرمائیے. دیکھیں مجھے نہیں پتہ یہ سرخ اسپاٹس کیوں ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انڈا وہ اتنا خراب ہو جائے، ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس میں سرخ اسپاٹ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سڑنے لگتا ہے، وہ خبائث میں داخل ہو جاتا ہے. تو اب یہ آپ کو پولٹری فارم والے ہی بتائیں گے کہ سرخ اسپاٹ کس چیز کا ہے. بلڈ کا ہے پھر تو غلط ہے، بلڈ کا اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقہ، کیا بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ رہنمائی فرمائیں. بریلویوں کی مسجد میں اذان دینا کیسا ہے؟ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں بریلویوں کی مسجد میں وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں. اکثر مجھے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں، تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں اذان سے پہلے صلاۃ نہیں پڑھی جاتی. تو کیا میں نے ٹھیک کیا؟ رہنمائی فرمایا اذان تو بھائی کسی بھی مسجد میں دی جا سکتی ہے. باقی بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے. جو بھی توحید پرست ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو بھی مشرک ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو. تو اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھنا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے میری مدد کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے. تو چاہے وہ دیوبندی کرے چاہے اہل حدیث کرے. بعض دیوبندی بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ان کے عقیدے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ شرکی حد تک پہنچے ہوئے ہیں. ایسے پیر و مرشد جاہل ہیں دیوبندیوں میں بھی، کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی ہیں، لیکن ان کے یہ عقیدے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جہاں سے آپ کو پکاریں آپ ہماری جواب کا جواب دیتے ہیں اور ہماری پکار پہ لبیک کہتے ہیں. اس طرح کے ان کے بھی عقیدے ہیں. بریلویوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور شاید اہل حدیث میں بھی ہوں ایسے، لیکن میرا خیال ہے اہل حدیث میں ذرا مشکل ہی ہے اس طرح کے لوگ ہوں. لیکن جاہل پیر جہاں بھی ہوں گے، تو کیونکہ اہل حدیثوں میں تصوف نہیں ہے تو ان میں یہ چیزیں ذرا کم ہیں. لیکن دیوبندیوں میں بھی کم ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بعض دیوبندی ہم نے پیروں میں دیکھے ہیں جاہل قسم کے، تو وہ اصل میں دیوبندی ہیں ہی نہیں، لیکن لیبل ان کے ساتھ دیوبندیوں کا لگا ہوا ہے. اور بریلویوں میں بھی جو مستند ان کے علماء ہیں وہ اس شرک کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں وہ یا رسول اللہ مدد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں جسم کے ساتھ، تو یہ شرک ہے. تو ایسا کوئی بھی امام ہوگا اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہوگی. تو مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، جو شرکی عقیدہ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عبداللہ آفریدی یو کے سے، یہاں پر ایک مسجد میں بریلوی لوگ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی میں نے بتایا ہے کہ بات دیوبندی بریلوی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کا عقیدہ شرکیہ ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اور جس کا عقیدہ شرکیہ نہیں ہے اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کا وہ منکر نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، میرا ایک لڑکی سے نکاح ہوا تھا جس کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ اب کر رہا ہوں. عجیب آدمی ہے بھائی. جب سے یہ نکاح ہوا ہے اس وقت سے اب تک بے سکون ہوں، میری صحت بھی بہت خراب ہے، جب بھی اس سے بات کرتا ہوں تو اور بھی بے سکونی ہو جاتی ہے، نفرت ہوتی جا رہی ہے، کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا، میرے حالات بہت خراب ہیں، دل جیسے بجھ سا گیا ہے، میرے حالات کی وجہ سے میرے والدین پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ ایک اور شادی کر لیں میرے بھائی، اس بیچاری کو آپ چھوڑیں گے تو آج کل پتہ ہے طلاق کے بعد لڑکیوں کا ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات آپ کی غلطی ہے، آپ کو دیکھ بھال کے شادی کرنی چاہیے تھی. اگر آپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھی تو آپ اڑ جاتے. آپ نے دوسرے کی زندگی کو اپنی ماں باپ کی بھینٹ کیوں چڑھا دیا بھائی؟ لڑکا کہتا ہے میرے ماں باپ کا دباؤ تھا. تو بھائی صاحب آپ جو ہے نا ماں باپ کے کہنے میں آ کے آپ کسی لڑکی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہو. تو آپ کو اگر نہیں کرنی تھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، میں کسی صورت میں قبول نہیں کروں گا. دیکھا ہی ہوگا نا آپ نے، یا بغیر دیکھے کر لیا آپ نے.
تو اب اگر آپ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس بیچاری کو جو ہے نا ماں باپ کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کر لی، تو اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ تو اس صورت میں ہم کبھی بھی طلاق کا مشورہ نہیں دیتے. لڑکیوں کے ساتھ حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد. تو آپ کے پاس اللہ نے ایک آپشن دیا، 3 مزید شادیاں کریں آپ. اور میں انشاءاللہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جب آپ ایک اور شادی کریں گے تو اس پہلی بیوی سے بھی آپ کو محبت ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ایک ڈیزائرز ہیں جو جسمانی ڈیزائرز ہیں، وہ جب دوسری بیوی سے پوری ہوں گی تو اس کو آپ اس طور پر قبول ذہن کر لے گا کہ بھئی چلو میرے نکاح میں یہ پہلی عورت ہے جو میرے نکاح میں آئی ہے. انسان کو پہلی بیوی سے اس بیس پہ بھی محبت ہوتی ہے کہ میں جب کمارا تھا تو پہلی عورت میری زندگی میں آئی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا لوگوں کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگ محبت کر رہے ہوتے ہیں، کیوں بھائی؟ یہ میری جو ہے نا زندگی میری اس کے ساتھ گزری ہے. تو میں مشورہ آپ کو نہیں دوں گا. باقی شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ مرد جب طلاق دینا چاہے کسی معقول وجہ سے وہ طلاق دے سکتا ہے، بشرطے کہ طہر میں پاکی کے ایام میں 1 طلاق دے، ہم بستری کیے بغیر، وہ جو طلاق کا سنت طریقہ ہے. تو اس طریقے سے طلاق دیں گے، طلاق ہو تو جائے گی، لیکن بہرحال شریعت نے اس کو ناپسند کیا. اب غض الحلال، حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا ہے. تو حلال ہے آپ کے لیے ایسی لڑکی کو ڈیورس دینا، لیکن بہرحال ناپسندیدہ کام ہے. تو ناپسندیدہ کام کے کبھی بھی مشورے نہیں دیے جا سکتے، اور خاص طور پر اپنی بہن بیٹیاں جو آپ کی بیٹیاں بعد میں ہوں گی ان کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ طلاق کے بعد بیچاری لڑکیوں کا حشر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان کو اتنا زیادہ بوجھ دل پہ نہ لیں، ایک اور شادی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے دل میں اللہ اس کی محبت بھی انشاءاللہ ڈال دے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں نفلی عبادت کرنا افضل ہے؟ نفلی عبادت کہاں کرنا افضل ہے؟ گھر میں کرنی چاہیے یا مسجد میں؟ تمام تر نفلی عبادتیں گھر میں کرنا ہی افضل ہیں. ہاں مسجد میں بھی کی جا سکتی ہیں، بعض دفعہ گھر میں دل نہیں لگ رہا ہوتا تو مسجد میں کر لیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے گھر میں. البتہ اشراق کی جو نماز ہے نا اس میں جو حدیث میں آتا ہے کہ فجر پڑھ کے وہیں بیٹھے رہیں، تسبیح کریں، اور سورج جب طلوع ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر 2 رکعت پڑھ لیں، تو وہ مسجد میں ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. لیکن نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں بھی کر لیں، بھلے گھر میں نہیں تو مسجد میں ہی کر لیں، اس چکر میں چھوڑیں نہیں. انڈیا سے اچھا سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے تبلیغی جماعت میں جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. ایک ہی راستہ خواتین کے لیے ڈھنگ کا رہ گیا، جہاں وہ پردہ سیکھتی ہیں، جہاں وہ حیا سیکھتی ہیں، اس کے بارے میں بھی حکم پوچھ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم میں اپنی بیویوں کو لے جایا کرو تبلیغ میں میرے بھائی، بہت فائدہ ہوگا. جن لوگوں نے اپنی عورتوں کو تبلیغ میں لے کر گئے ہیں ان کے گھروں میں معمولات زندہ ہو گئے ہیں، تسبیحات تلاوت کی پابندی ہو گئی ہے، تو لے جایا کریں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کسی نے بینک میں 1 لاکھ روپے جمع کیے اور ان پیسوں پر بینک نے اس شخص کو بیاض یعنی سود دیا. ان بیاض کے پیسوں کا وہ شخص کیا کرے گا؟ اس کی وضاحت کریں. غلط کام کیا اس نے بینک میں، کیوں سودی بینک میں رکھے؟ بہرحال اب رکھ لیا تو جو سود ملا ہے اس کو لے لے اور ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بہن بھائی ہیں اور 2 بھائی اور 4 بہنیں. الحمدللہ میری ماں اور باپ ٹھیک ہیں اور میرے ساتھ رہ رہے ہیں. میرے والد کے پاس 3 جائیدادیں تھیں جن میں انہوں نے میری بہنوں کی شادیوں کے لیے 2 جائیدادیں بیچی تھیں اور ان کی شادی میں انہوں نے انہیں سونا اور پیسہ اور دیگر گھریلو ضروریات جیسی قیمتی چیزیں دے دی تھیں. اور میرے والد نے انہیں بتایا تھا کہ میں نے آپ کی خاطر کروڑوں کی 2 جائیدادیں بیچی ہیں، آپ کو پیسے اور سونا دیا ہے اور آپ کی شادیاں اچھے طریقے سے کیں. باقی جائیداد ان 2 بیٹوں کی ہوگی جو میں اور میرا بھائی ہیں، اور وہ بھی اس وقت اس پر راضی ہو گئے تھے. اب اتنے سال گزر چکے کہ میری بہنیں اس پراپرٹی میں حصہ مانگ رہی ہیں جو میری اور میرے بڑے بھائی کی ہے. میرے والد اور والدہ اب بھی ایک ہی فیصلے پر ہیں کہ باقی ماندہ جائیداد مجھے اور میرے بھائی کو تقسیم کر دیں. الحمدللہ ہماری بہنوں کی اچھی جائیدادیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس جائیداد میں حصہ کا مطالبہ کر رہی ہیں جو میرے والد نے میرے اور میرے بھائی کے لیے رکھی ہے. جو رقم اور سونا میرے والد میری بہنوں کو ان کی شادی میں میرے والد نے دیا تھا وہ اس حصے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے جو وہ جائیدادیں مانگ رہی ہیں. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جائیداد اپنے والد اور والدہ سے لے سکتا ہوں؟ کیا اسلام میں اس جائیداد کو قبول کرنا قانونی ہوگا؟ براہ کرم مجھے مشورہ دیں، مسئلہ بتائیں. دیکھو ابھی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو اس میں نہ بہنوں کا حق ہے نہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ کے ابا نے جب کروڑوں کی جائیدادیں یا کروڑوں روپے بیٹیوں کو دے دیے تو اب ابا کو چاہیے کہ اتنا ہی پیسے بیٹوں کو بھی دیں. یہ کہنا کہ جائیداد میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے یہ غلط ہے، کیونکہ ابا کے انتقال کے بعد جتنا ابا کا مال ہوگا دوبارہ سے اس میں پوری وراثت تقسیم ہوگی اور بہنوں کو بھی پورا حصہ ملے گا. تو اب اس کا یہی حل ہے کہ ابا چونکہ ابھی زندہ ہیں تو زندگی میں یہ کام کر لیں کہ جب بہنوں کو دے دیا ہے تو پھر بیٹوں کو بھی ان کا حصہ زندگی میں دے کے ہینڈ اوور کر دیں.
یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد بیٹیوں کا حصہ نہیں ہے، نہ، ابا کا انتقال ہوگا تو مرنے کے بعد دوبارہ بیٹیوں کا حصہ ملے گا، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد اس کا حق ثابت ہوتا ہے، تو جو حق ثابت ابھی ہوا ہی نہیں ابا وہ اس سے دستبردار کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے ابھی سے ابا بیٹوں کو دے کے ہینڈ اوور کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو اس جائیداد میں بیٹیوں کا پورا حصہ ہوگا۔ وحید احمد ضلع مستونگ بلوچستان سے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا خرگوش حلال ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، غلط کہتے ہیں بھائی، خرگوش حلال ہے، اس کی حلت حدیث سے ثابت ہے۔ خرگوش اصل میں شاید حرام اس لیے کہتے ہیں، خر کہتے ہیں گدھے کو عربی میں، اور گوش کان کو کہتے ہیں، تو گدھے جیسے اس کے کان ہوتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گدھے کے حکم میں ہے، تو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ یہ گدھے جیسا کان ہے، خالی ہے، خود گدھا نہیں ہے یہ، تو کان نہ کھائیں آپ، باقی باڈی کھا لیں آپ۔ تو باقی خرگوش حلال ہے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، کھا سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے فرض نماز میں پڑھے جانے والے نفل کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے یا بیٹھ کر؟ کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے نوافل فرض نماز کے بعد، یا کبھی بھی جب نفل پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنے میں آدھا ثواب ہے۔ عرفان صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں ہم 6 بھائی بہن ہیں، 2 بھائی اور 4 بہنیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ شہباز احمد بہار انڈیا سے، کیا بنا توبہ کے قضا نماز ہو جائے گی؟ کافی بار میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر جب وقت ملتا ہے تو اس کی قضا پڑھ لیتا ہوں، جبکہ میں توبہ نہیں کرتا اور دل میں نیت بھی نہیں ہوتی کہ آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کیا ایسے میں میری نماز ہو جائے گی؟ قضا کرنا نماز کا سب سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، تو یہ ہلکی بات نہیں ہے جو آپ نے لکھ دی کہ میں نماز قضا کر دیتا ہوں۔ تو بھائی آپ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو جائے، سچی توبہ بھی کریں اور پھر اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں، کوئی کفارہ دیں، جرمانہ دیں اپنے اوپر، تاکہ نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، کھانا چھوڑ دیں ایک ٹائم کا جب جو نماز آپ سے چھوٹتی ہے، تو توبہ کرنے سے باقی یہ کہ گناہ معاف ہوتا ہے اور آئندہ آپ دوبارہ سے پھر عزم کریں نماز پڑھنے کا، لیکن یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پاکستان کے نے پوچھا اگر ایک ہی کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہو اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، یعنی کوئی تصویر یا ویڈیو ہی دیکھ رہا ہو اور موبائل کی پچھلی سائیڈ نماز پڑھنے والے کی طرف ہو، تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ پتہ نہیں کیا پوچھا ہے، ایک کمرے میں نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسری طرف کوئی آواز بند کر کے موبائل استعمال کر رہا ہو، ہاں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو مرضی کر رہا ہے، آپ کا اس سے کیا لینا دینا۔ پاکستان سے پوچھا کیا صدقے کے پیسوں کو سر کے اوپر سے وار کر دینا جائز ہے؟ ہمارے ہاں نئی دلہن جب گھر آتی ہے تو صدقے کے پیسوں کو یا مرغی کو اس کے اوپر سے وارا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جہالت والی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک یوٹیوب پہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا، مرغی کو اوپر سے گزارا، اس نے بیٹ کر دی، تو اور پھر مرغیاں ذبح کر کے صدقہ کرنا یہ بھی عجیب سی چیز ہے، لوگ سمجھتے ہیں خون بہنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، تو جس غریب کو دینا ہے تو مرغی کی قیمت ہی دے دو اس کو، آپ وہ جو چاہے گا خرید لے گا، تو یہ دلہن کے اوپر سے نہیں گھمائیں، بس ویسے ہی صدقہ کر دیں اور پیسے صدقہ کیا کریں، مرغیاں نہ گھمایا کریں۔ مسیح الرحمن حیدرآباد انڈیا سے، سعودیہ میں رہتا ہوں، فیملی کے ساتھ اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے، مگر میرے والدین جو کہ انڈیا میں رہتے ہیں انہوں نے اب تک حج نہیں کیا، کیا والدین کو حج کرائے بغیر میں اپنی بیوی کو حج پر لے جا سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو آپ پہلے حج کر لیں، اگر ماں باپ پہ حج فرض تھا تو پھر ان کو کرا دیں آپ، لیکن اگر ان پہ حج فرض نہیں ہے آپ پہ ہے تو پھر آپ پہلے کر لیں، ماں باپ کو پھر بعد میں کرا دیے گا۔ اور اگر یہ بات ہے کہ آپ پہ حج فرض ہے اور آپ بالکل ینگ ہیں اور ماں باپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے کہ اگلے سال ان میں ہمت نہیں رہے گی، تو پھر ڈیلے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھر ماں باپ کو پہلے کرا دیں اور اگلے سال پھر آپ کر لیے گا۔